अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आपसे गुजारिश है, मैं हमेशा करता रहा हूं कि अगर आपको हमारी तजज़िये पसंद आते हों तो आप ज़रूर इसे लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में वैसे भी इस वक्त उन्होंने जो सिस्टम किया है रोक देते हैं। और कुछ हमारे यहाँ भी कुछ अफसोस ही है कि लोग ज़रा हवाई तजज़िये ज़्यादा सुनते हैं, हकीकत पे लोगों की तवज्जो कम होती है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूँगा, जो पाकिस्तान में जिस तरह रोका जा रहा है उसके लिए एक ज़रूरी होगा कि अगर आप मेरे चैनल का नाम व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद गूगल पे लिख के सर्च के ऊपर मार के अगर आप कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे ये है कि कम से कम हमारी जो रीच है आप लोगों तक पहुंच सकेगी। चलते हैं आज के वीलॉग की तरफ। दुनिया की बहुत ज़बरदस्त इस वक्त डेवलपमेंट सामने आ रही है। कल आपने देखा कि जो कुछ ट्रंप ने किया, एक आज़ाद रियासत और एक आज़ाद ममलिकत की ख़ुद मुख्तारी को चैलेंज करते हुए उन्होंने वहाँ से मौदेरों को उठा लिया। ये बिल्कुल इसी तरह उठाया गया जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जो है डीप स्टेट एक गाड़ी बेचती है, वीगो डाला आता है और उठा लिया जाता है। तो वो भी आप समझ लें कि एक किस्म का हवाई वीगो डाला ही था, उठा लिया गया। उसमें मादुरो को और उनकी वाइफ को रिजीम चेंज करने का एक नया तरीक़ा इन्होंने निकाला है। अफसोसनाक है, गलत है ये तरीक़ेकार। गो कि ये बड़ी ताकतों की लड़ाई है। अमेरिका जो है ये सारे मामला जो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि वो चीन के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश उसकी है। आपने देखा होगा कि उसने जो टैरिफ लगाए थे, टैरिफ की जंग शुरू की थी, चीन पर उसने टैरिफ लगाया और बड़ी आपको पता है कि दू बदू मतलब चली थी, लेकिन बाद में अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। तो ये सोचा गया उनके थिंक टैंक्स ने, क्योंकि इनके थिंक टैंक्स बड़े साजिशी हैं, बड़े बड़े कॉन्स्पिरेटर जो है ना, बड़े बिग कॉन्स्पिरेटर वहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता, लोग नहीं समझते। जब हम बात कर देते हैं कहीं कोई इमरान के हवाले से या कुछ है तो लोग फिर कहते हैं कि फैसल साहब कहाँ से ला के किधर मिला दिया। भाई आपको नहीं पता, ये जो कॉन्स्पिरेटर बैठे हैं थिंक टैंक्स के अंदर ये बड़े जालिम लोग हैं। आप इनकी सोच तक आप नहीं पहुँच सकते। मैंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल जो है ना इन लोगों के साथ लगाए। मैं इनको अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कहता हूँ मैं इनको नहीं समझ सका। यहूद और निसारा को अगर कोई समझा है तो वो सिर्फ हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस थी जो वो समझ पाई है, वरना उनको इनकी शातराना को आज तक कोई नहीं समझ सकता। तो कहने का मकसद वो ये है कि ये सारा जो इन्होंने किया है चीन के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश थी, और उसी के तहत अब आप देख रहे हैं कि ईरान के अंदर भी ये काम चल रहा है। यानी दुनिया की दौलत पर किस तरह कब्ज़ा करना है वो देखें कैसे उसने कब्ज़ा किया, और कब्ज़ा करके उसने कह दिया कि जनाब ये फ़िलहाल जब तक कोई नया नहीं आता वो उस पर हम चलाएँगे। और ये सारा जो कुछ है ना ये सब बैनुल अक़वामी आइन की खिलाफ वर्जी, बैनुल अक़वामी जो क़वानीन है उसकी खिलाफ वर्जी, इवन दो कि ये अमेरिका के अपने कानून की भी खिलाफ वर्जी है। और इसमें मैं बता दूं कि एक चीज़ मैं देख रहा हूं कि जो कुछ अमेरिका में हो रहा है आइन को बाईपास कर रहे हैं। जो कुछ अमेरिका में जो किया जा रहा है बग़ैर किसी उसके, आपने देखा कि वो फ्लोरिडा में इधर उधर वाशिंगटन DC में जिस तरह ला के फोर्सेस को घुसा दिया गया है, हर जगह घुसा दिया गया है, एग्जैक्टली वही काम जो है पाकिस्तान में भी हो रहा है। अगर आप पाकिस्तान की सूरत हाल को देखें, कैसे आइन को वायलेट किया जा रहा है, कैसे मामलात किए जा रहे हैं, इसी तरह की चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अमेरिका में नज़र आएंगी। तो ऐसा महसूस होता है कि कहीं दोनों ताकतों के दरमियान जो है इस मामले के ऊपर जैसे कहते हैं ना कि वो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि डू वॉट एवर यू वांट, इनकी कोई परवाह ना करें। खैर, अब जो कुछ हुआ लोग इसको पाकिस्तान के अंदर तो अब देखा कि जैसे लोग इसका भी मतलब हमारे यहाँ तो ये है ना कि जो हकीकत पे तो बात कोई नहीं करता, लेकिन जो हमारे सरकार के जो हैं मतलब हिमायत याफ्ता तनख्वाहदार वो कह रहे हैं कि जनाब देखिए कैसा हो गया, और फ़ौज अगर फ़ौज का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है, न्यूक्लियर पावर और ये और वो। बड़े आप लोगों ने देखा कि मेरे ट्विटर लाइन पे भी बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भेज दिया, भाई फ़ौज का मजबूत होना एक अलहदा चीज़ है, इन तमाम चीज़ों का अलहदा होना जो है का कोई ताल्लुक नहीं है। फ़ौज तो आपके पास पहले भी मजबूत थी, फ़ौज तो हम कहते हैं हमारे पास मजबूत थी पहले भी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है। सलाला के अंदर आपने देखा ना फ़ौज क्या हमारे पास नहीं थी, कैसे वो आया, उन्होंने हमारे फ़ौजियों को 40-50 फ़ौजियों को शहीद किया और अपना काम करके चले गए, कुछ नहीं हुआ। क्या कर लिया, फ़ौज हमारे पास भी मजबूत थी। एबटाबाद से उसामा बिन लादेन को इसी तरह उन्होंने जैसे वो चील नहीं दबोचती ऐसे दबोच के निकाल के लेके, था कि नहीं था आई डोंट नो, मतलब जो भी है। तो वो सूरत हाल क्या क्या कर लिया आपने फ़ौज। तो या अब आप कहते हैं कि भाई हम खुश फहमी हुए हैं कि जनाब हम तो चूँकि न्यूक्लियर पावर हैं, बिलाशुबा हम न्यूक्लियर पावर हैं, इसमें कोई शक नहीं,
سمجھ گئے. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف آپ کی مضبوط فوج ہوگی, آپ ہر چیز کے اندر فوج کو ڈال دیں, تو فوج سارے کام نہیں کرتی. بین الاقوامی سازشوں کا مقابلہ جو ہے, جو بین الاقوامی سیاسی سازشیں ہوتی ہیں, اس کا مقابلہ جو ہے صرف ایک مضبوط سول حکومت کرتی ہے, ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کرتی ہے. آپ پاکستان میں ڈیموکریٹک تو ہے ہی نہیں. آپ نے سب جگہ تو ہمارے علاقے عسکری اداروں کو بٹھا دیا ہے, اور واضح طور پر کہا جا رہا ہے, ٹی وی کے اندر کہا جاتا ہے کہ ملٹری مطلب ڈپلومیسی چل رہی ہے. یہ ملٹری ڈپلومیسی ہے جو آج پاکستان جو آپ کے یہاں پر آ کے کھڑا ہوا ہے. میں سچ بات, یہ فوج کی مخالفت نہیں ہے, میں اصل میں ان تمام چیزوں کی مخالفت کرتا ہوں جو کہ طریقہ کار آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ہم خوش ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو نیوکلیر پاور ہے, بلا شبہ ہیں ہم نیوکلیر پاور, سمجھ گئے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نیوکلیر ہتھیار جو ہے کیا صرف ہماری بقا کی ضمانت ہے؟ ایگزیکٹلی ہماری بقا کی ضمانت بھارت کے ساتھ ہے جو ہمارے برابر میں ہے, یا وہ کوئی جو ہم پر حملہ کرے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ جوابی کارروائی, کیا امریکہ پہ آپ کے پاس کوئی ایسا نیوکلیر ہتھیار ہے جو امریکہ پہ اٹیک کر سکے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا نیوکلیر ہتھیار ہے جو اسرائیل تک جائے؟ لوگوں کو نہیں پتا, بہت سارے ہمارے نیوکلیر ہتھیار کی رینج بھی کم کروا دی گئی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, چلے ہم یہ بات بھی کہہ لیتے ہیں, چلو ہمارا, میں کہتا ہوں کہ ہمارا تجزیہ غلط ہے, نہیں ہے ایسی بات. ہمارے ہتھیار جو ہے نہ ساری امریکہ کی ساری ریاستوں کو مار سکتے ہیں, ہمارے نیوکلیر ہتھیار پورے اسرائیل کو تباہ کر سکتے ہیں. میرا تجزیہ ہو سکتا ہے غلط ہو, یہ بات صحیح ہے, ہمارے جو قادری لوگ جو ہے نا ان کی ہم بات مان لیتے ہیں, چلو ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ چلائیں گے تو یہیں سے نا, پاکستان سے اٹھائیں گے نا, چلیں گے تو یہیں سے نا. اگر ہم اپنے دشمنوں کے خلاف اگر کوئی نیوکلیر ہتھیار استعمال کرتے ہیں جس پہ ہم اپنے اکڑتے پھرتے ہیں, تو وہ چلیں گے تو یہیں سے نا. لیکن جہاں سے آپ نے نیوکلیر ہتھیار استعمال کر رہے ہیں وہاں تو آپ نے ساری ایکسیس امریکہ کو دے رکھی ہے. میں ہمیشہ سے بارہا کہتا رہا, لوگ میری باتوں کو مذاق میں اڑا دیتے تھے کہ عراق کے اندر دنیا کی سب سے بڑی ایمبیسی تھی امریکہ کی, اور اس کے بعد آپ دیکھیں عراق کا حشر کیا ہوا ہے. اس کے بعد دنیا میں سب سے بڑی ایمبیسی اس وقت پاکستان کے اندر ہے, جو آپ کے آصف علی زرداری نے بنا کر دی ہے. آصف علی زرداری جو اتنا فوج کے خلاف اتنی باتیں جو کر لیتا تھا, اس کو کیوں کسی نے ہاتھ نہیں لگایا؟ اس نہیں لگایا کہ ان لوگوں نے مل ملا کر, ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے امریکہ کو یہاں پر ایکسیس دیا ہے. یہ ان کے محسن ہیں امریکہ کے. تو سارے کے سارے تو یہاں پر آئے ہیں, ان کو سب کچھ پتا. وہ یہاں پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں, ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے نیوکلیر, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بڑی طاقتوں کے پاس, امریکہ کے پاس ایسے سسٹم ہیں کہ وہ ہمارے نیوکلیر ہتھیاروں کو بھی جام کر سکتے ہیں. ان کے پاس KKU انٹرسیپٹر ہے جو اڑتے ہوئے نیوکلیر کو روک سکتا ہے. اس کے علاوہ DEW سسٹم ہے, اور بہت سارے سسٹم ان کے پاس امریکہ کے موجود ہیں. کل دیکھا نہیں ٹرمپ نے کیا کہا ہے؟ ٹرمپ نے کہا کہ وی ہیو موسٹ سوفسٹیکیٹڈ اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی ان دا ورلڈ. ہمارے پاس دنیا کی سب سے, تو آپ کو کیا پتا کہ ان کے پاس کیا ہے؟ سب کو تو آپ یہاں لا کے گھسا کے بٹھا رہے ہیں. وہ کیا ریمنڈ ڈیوس یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ ریمنڈ ڈیوس کیا یہاں پہ کیا بخور یا عطر تلاش کرنے آیا تھا؟ وہ نیوکلیر کی سارے معاملات کو تلاش کرنے کے لیے تھا. خوش قسمتی کہ آپ نے اس کو پکڑ لیا. لیکن ریمنڈ ڈیوس جیسے ہزاروں آدمی اس وقت آپ نے پاکستان میں ان کو ایکسیس دے رکھی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں وہ ہماری غلطیاں بنیادی طور پر ہیں, بہت بڑی غلطیاں ہیں. ہم نے اپنی ریاست کو چاہیے تھا بنیادی طور پر ہم ایک بناتے, کیا کہتے ہیں, اسٹرانگ اکنامک اسٹیٹ بناتے. ہم نے امریکہ کے کہنے پہ ہارڈ اسٹیٹ بنا دیا. بھائی ہارڈ اسٹیٹ تو بنتی ہے عوام کے خلاف جاتی ہے ہارڈ اسٹیٹ, یعنی آپ کو جب قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہارڈ اسٹیٹ بناتے ہیں. تو آپ نے ہارڈ اسٹیٹ کیوں بنائی؟ آپ کو تو جدید وہ بنانا چاہیے تھا, اکنامک اسٹرانگ اسٹیٹ بنانا چاہیے تھا. لیکن وہ یہ صاحب کی غلط پالیسیاں, سارے کے سارے معاملات, ابھی وہ جو کچھ امریکہ نے کل کیا ہے وینیزویلا کے اندر, آپ دیکھ لیں, اس پہ پاکستان کا کوئی بیان نہیں ہے. حالانکہ وہ سب کو پتا ہے, ایوری بڈی نو, کہ وہ کنٹینمنٹ آف چائنا کی جتنی بھی توانائی ہے اس خطے سے, میں بتا چکا ہوں اس کو مختصر کرنے کے لیے انہوں نے کیا. پاکستان کو تو بہت بڑا بیان آنا چاہیے تھا, نہیں آیا, اور چائنا اس بات پہ ناراض ہے. بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے جناب وینیزویلا نے, اور اٹھا کر اس طرح لے کر چلا گیا. کوئی دنیا کا آئین نہیں. پاکستان کا تھا اسٹرانگ ریئیکشن آنا چاہیے تھا. پاکستان کا اسٹرانگ ریئیکشن تب آنا چاہیے تھا جب ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم ایران کے اندر حملہ کریں گے, ہم کیا اس نے کہا تھا کہ لاک اینڈ لوڈڈ ہے. اس وقت پاکستان کا بیان آنا چاہیے تھا, لیکن نہیں آیا. سب کو پتا ہے کہ جو کچھ امریکہ کر رہا ہے, ایران ہو گیا, وینیزویلا ہو گیا, پہلے روس کے, یہ روس کس کا اتحادی ہے؟ چائنا کا اتحادی ہے, برکس کے اندر ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو یہ ساری جب چیزیں, ہم سمندر سے گہری اور ہمالیہ سے اونچی ہماری دوستی ہے, تو ہم نے اپنا منہ کیوں بند کر رکھا ہوا ہے؟ چائنا ناراض ہے اس بات پر, میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. یہ لوگ جو ادھر ادھر کی ٹیلی ویژن کی خبریں نہ دیکھیں, ابھی اسحاق ڈار صاحب وہاں پر پہنچے ہوئے. آپ کو یاد ہوگا جس وقت عمران خان صاحب چلے گئے تھے تو امریکہ ناراض نہ ہو, جب وہ مل کر حالانکہ گئے ان کی مرضی سے تھے,
تو ہمارے جو بھی ٹھاکر ہیں، ٹھاکروں کی جو طاقتور ٹھاکروں کی مرضی سے گئے تھے، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچے، وہاں سے امریکہ کی ناراضگی ہوئی، تو فوراً جناب باجوہ صاحب نے آپ مذمت کر دی کہ جناب کس کی مذمت کی؟ روس کی مذمت کی کہ جناب آپ نے یوکرین پر حملہ کیا اور فلانا. ان کو یہ نظر نہیں آیا کہ یوکرین جا کے رشیا کی بارڈر پر بیٹھ گیا تھا. لیکن جب کل اتنی بڑی بات ہوئی ہے، روس نے بھی مذمت کی، چین نے بھی مذمت کی، آپ کو چاہیے تھا کہ ہمارے جو بھی کرتا دھرتا ٹھاکر صاحب ہیں ان کو آنا چاہیے، اترا کے مذمت کرنی چاہیے تھی، لیکن زمیں جنبش نہ جنبش گل محمد خاموش. تو کیا چائنا کو آپ نے بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سب خرابیاں جو ہیں، یہ پاکستان کے لیے بڑی زبردست خرابیاں ہیں. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، لفافی لوگ کیسے ہیں، معلومات کسی کو ہے ہی نہیں ہے، بس لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہے کہ بس اداروں کی واہ واہ کرنی ہے. وہ واہ واہ کراتے کراتے یہ واہ واہ کر کے لوگوں نے عمران خان کو اندر رکھا تھا کہ باہر آ رہا ہے، باہر آ رہا ہے، باہر آ رہا ہے. اور یہ واہ واہ کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ اب وہ پاکستان کا بھی بیڑا غرق کرانے لوگ بیٹھ رہے تھے کہ ہماری فوج مضبوط ہے. فوج کی مضبوطی اور بات ہے، فوج کا مضبوط، جتنی فوج مضبوط ہوگی اس کو اپنی بیس مضبوط کرنی چاہیے، اپنی سرحدوں کو مضبوط کرنا چاہیے. سرحدوں کی تو ہماری حالات ویسے ہی خراب ہے، اندرونی سرحد پر بھی ہمارے حالات خراب ہیں. ادھر اب آپ دیکھیں کہ وہ ٹرمپ نے واضح طور پہ کہہ دیا پاکستان اب اس لیے خاموش ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم چونکہ ان کے ساتھ موجود ہیں تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ ایران کے ساتھ بھی ہوگا، اور ایران کے بعد پاکستان کا نمبر ضرور آئے گا. جو لوگ خوش فہمی میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، وہ بہت بڑی خوش فہمیوں اور بہت بڑی غلط فہمیوں میں. یہ نیوکلیر آپ کا ہے ڈیٹرنس، مجھے پتا ہے. یہ بھارت کے خلاف، بھارت آپ ہو سکتا ہے حملہ کرے لیکن آپ کو استعمال کرنے ہی نہیں دیں گے. نہ بھارت استعمال کرے گا اور نہ آپ کو استعمال کرنے دیں گے. وہ جو کچھ ہوگا وہ آپ کو پتا ہے. سارا جو ہے انہوں نے پلان کیا بنا رکھا ہے. پہلے ایران کا نمبر آئے گا. وہ دیکھیں نا، کل ٹرمپ نے کہا نا کہ ہم لاک اینڈ لوڈڈ ہیں. ٹرمپ نے کہا ہے نا ایران کے حوالے سے. وہ بنیادی طور پر وہ پھر یہاں بھی دھوکہ دے رہے ہیں، جیسے انہوں نے وینیزویلا میں دیا تھا. لوڈڈ امریکہ نہیں ہے، لوڈڈ اسرائیل ہے. وہ امریکہ کی طرف لگا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ایران نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ کہاں ہے، کس اہداف کو ہم نے کچ کرنا ہے. وہ ان کی پوری توجہ امریکن جو ہے ویسلز وغیرہ خلیج میں آگے پیچھے جو ہے وہاں ہو سکتا ہو، لیکن حملہ ادھر سے کر دے گا اسرائیل ان پر اٹیک کرے گا. اور جو ایران میں رجیم چینج کی جو باتیں ہو رہی ہیں، میں بتا دوں اس کے اندر کہیں نہ کہیں یو اے ای اور ہم بھی خاموش ہیں. ہماری خاموش اس کے اندر رضامندی ہے. اگر ہماری رضا، میں اس میں الزام نہیں لگا رہا، یہ میرا تجزیہ نہیں ہے، یہ ایک حقائق میں بات کر رہا ہوں. اگر کوئی جو کہتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیں کہ ٹرمپ کے بیان کے بعد پاکستان کی طرف سے مذمت کیوں نہیں آئی. اس نے تو کھل کر کہا تھا کہ یہ وی آر ریڈی ٹو، ہم آ رہے ہیں ریجیم چینج کرنے. تو پاکستان کی طرف سے تو بیان آنا چاہیے تھا. آپ کی طرف سے بیان نہیں آیا. ڈیٹ مین یہ کہ آپ کہیں نہ کہیں خاموش، آپ رضامندی شامل ہے آپ کی. تو اب آپ کے اگر ایران کے ساتھ بھی آپ کے حالات خراب ہیں، افغانستان سے آپ کی پہلی دشمنی ہے، بھارت سے آپ کی پہلی دشمنی ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیے آپ کا چاروں طرف تو آپ کمزور ہو گئے. آپ کدھر سے چلائیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ اور آپ کے اندر بیچ کے اندر بیس میں آپ کے امریکن آ کر جب بیٹھے ہوں گے تو آپ کیا کریں گے؟ کس طرح آپ لڑیں گے؟ کون سے آپ کے نیوکلیر ہتھیار کس کے خلاف چلائیں گے؟ کدھر سے آپ کریں گے؟ عجیب سوچنے والی بات ہے. تو یہ ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں، جو ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان سے ہماری درخواست ہے کہ وہ خدا کے واسطے معاملات کو سمجھے. جیسے میں شروع سے 2 سال سے کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ فوری طور پر جو ہے بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد معاملات کو درست کریں، سیاسی معاملات کو درست کریں. یہ امریکہ کی بہت بڑی چال ہے. انہوں نے اداروں سے عوام کے درمیان بہت بڑی ایک دوری پیدا کر دی ہے. وہ آپ دیکھیں نا، مادیرو کو اٹھا کے لے کے چلے گئے. حالانکہ مادیرو کے کیا قصور تھا؟ مادیرو نے تقریباً اپنے ملک کے اندر تمام اچھی چیزیں رکھی تھی. سود کے نظام کو اس نے محتاط کر دیا تھا، گے میرج کو اس نے ختم کر دیا تھا، فوحش جو ہے مطلب فلم میں اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی. بہت ساری چیزیں اس نے ایسی کی تھی جو کہ کہیں نہ کہیں مطلب مسلمانوں کے حق میں بہتر تھی. تو وہ آپ دیکھیں وہ ان کو ناپسند کیا. اور اصل مسئلہ تو خیر یہ تو ایک وہ چیز تھی، وہ اس لیے آج سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے لیے اچھی تھی، لیکن اصل معاملہ تو وہاں پہ وہ تھا کہ ان کے قدرتی وسائل پر قبضہ کرنا تھا. اور پاکستان کے قدرتی وسائل جو ہیں اس پر امریکہ ویسے آ کے بیٹھ چکا ہے. ان پر قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے آ کے بیٹھ چکا ہے. وہ تو لے لیا اس نے معاہدے کر کے، یہ بھی ہمیں دے دو، وہ بھی ہمیں دے دو. امریکہ کی تیل کی کمپنیاں آ گئیں. اب آپ دیکھیں جب عمران خان تھے، عمران خان کے دور کے اندر کتنے مطلب وہاں تیل کے ایک دو جگہ اعلان ہوا تھا کہ تیل نکلا، گیس نکلی، لیکن وہ اس کے بعد بس وہ بند کر دی جاتے تھے. کیونکہ میں نے اس وقت بھی آپ کو میرے ویلاگ بڑے پڑے ہوئے ہیں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ کو نہیں نکالنے دے گا امریکہ، کبھی نہیں نکالنے. اور یہی ایک بنیادی وجہ تھی جو عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ٹکر کی بنی. اب اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ عمران خان غدار نہیں تھے. بیسیکلی عمران خان غدار نہیں تھا. عمران خان کبھی غدار نہیں تھا. عمران خان کے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ عمران خان کو پوری حکومت دی نہیں گئی تھی. اور یہ بات بھی صحیح، میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کو لائی اسٹیبلشمنٹ تھی. اسٹیبلشمنٹ لائی اس لیے تھی ان کو پتا تھا کہ یہ چونکہ یہودی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ ویسٹ کا بوائے ہے، اور جو آگے ہمارے 2000 جو ویسٹرن انٹرسٹڈ ہمارے پاس جو ڈیپ اسٹیٹ کے لوگ ہیں، جو چاہتے تھے کہ جو ویسٹرن جو ایجنڈا ہے پاکستان کا 29-30 کا، اس کو ہم اسی کے ذریعے مکمل کروائیں گے. کیونکہ یہ
ایک یہودی خاندان کے ساتھ اور جیوس اور صہیونیوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، یہ اس پہ زیادہ اچھا امپلیمنٹ کرے گا. لیکن وہ بس اللہ تعالیٰ کی ذات، جس کو اللہ نے پاکستان کو باقی رکھنا تھا یا پاکستان کے لیے کوئی بہتری کرنی تھی، اللہ نے اس کے دل کو پلٹ دیا. یہ میں وہ حقائق ہیں جو میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو. لوگوں کو نہیں پتا، میں بار بار کہتا ہوں، لوگوں کو کچھ نہیں پتا، نیل بٹا نیل ہیں لوگ. میں ہوائی تجزیہ نہیں کر رہا، یہ حقیقت کی بات، حقیقت میں ایسا ہوا ہے. اسی لیے ان کو لائی، اسٹیبلشمنٹ لائی. عمران خان کے پاس اتنی وہ نہیں تھی. مولانا فضل الرحمان کو کھڑا کر دیا، ادھر سے ایم کیو ایم کو کھڑا کر دیا، ادھر سے اس کو کھڑا دیا، ملا ملوک عمران کو دے دیا. تو عمران کے پاس تو وہ تھی نہیں، کیا کہتے ہیں، میجورٹی کے، وہ مطلب اتنے بڑے بڑے کام کرتا. اس کے پاس تو لوگ کہتے ہیں کہ عمران نے 3 سال میں کیا کیا. بھائی اس کے پاس کیا تھا؟ اس کے پاس تو پاورز ہی نہیں تھی عمران کے پاس. وہ تو پاور لیس تھا. ہر چیز کے اندر وہ باجوہ کے ساتھ مشورہ کرتا تھا. جب مشورہ کرتے تھے، جو کچھ کہتے تھے تو پھر بڑے خوش ہوتے تھے. عمران نے بھی آ کر کہا، اس کو کہا اسٹیبلشمنٹ نے کہ ہم آپ کو لے کر آئے، ہم ملک بنانا چاہتے ہیں، ہمارا یہ ہے. تو یاد ہے عمران خان باجوہ کی تعریفیں کرتا تھا. اس کا بہت اچھا آدمی ہے. اور بار بار آپ سنا کہ ہم ایک پیج پر ہیں، ایک پیج پر ہیں، ایک پیج پر ہیں. لیکن جب عمران نے کہا کہ ایبسلوٹلی ناٹ، اور اس نے کہا کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے، ادھر سے کان پکڑا انہوں نے باجوہ کا. ان کو بھائی یہ کس کو لے آئے تم؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ تم تو کہتے تھے یہ تو بالکل صحیح چلے گا، یہ تو ویسٹڈ بوائے ہے، پلے بوائے ہے، یہ پلے بوائے، یہ بندہ تم لے کر آؤ، چھٹی کرو، اس کو نکالو فٹافٹ، میں نام تمہیں سزا دیں گے. تو لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ مطلب یہ اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. لوگ پھر گھوم پھرا کے پھر کہتے ہیں کہ جناب ہر معاملے کو عمران خان کا معاملہ یہ تھا کہ عمران خان کو ہٹانے میں بین الاقوامی طاقتوں کا ہاتھ تھا. یہ جو بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی نہیں پتا، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا، لوگوں کی کوئی اپروچ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب جو لوگ تجزیے کرتے ہیں وہ مجھ سے، مطلب میں ان سے زیادہ جانتا ہوں، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. لیکن کچھ معاملے کے اندر کچھ، ہر ایک انسان کا اپنا ایک ڈومین ہوتا ہے. میرا ڈومین ایک ایسا ہے کہ مجھے بہت ساری ایسی باتیں پتہ لگ جاتی ہیں، میرے تعلقات ہیں، تو میں آپ کو پھر اپنے الفاظ سے بار بار یہ الفاظ کہتا ہوں کہ اپنے الفاظ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، آپ کو ہوشیار کرتا ہوں. لیکن وہ بس بھائی لوگوں سمجھ میں نہیں آتی. میں نے آپ کو کہا تھا ایک بات یاد ہے، جس وقت یہ انہوں نے کیا تھا معاہدہ، جا کر یہ جلدی سے پیس پلان پہ ہمارے بھائی صاحب نے جا کے، شہباز صاحب نے سائن وائن کر دی تھے. میں نے کہا تھا کہ آپ کے لیے مصیبت پڑے گی، آپ کو دیکھنا یہ اس کا پاکستان کے سرحدوں پہ اثر ہوگا اور اس کے تمام اثرات ایران اور پاکستان پہ آئیں گے. تو لوگوں نے میمز بنائی تھی اس وقت، دیکھ لیے گا پرانے جا کے، لوگوں نے 1-2 جگہ ٹویٹر پہ میری میمز بنائی بہت ساری. فیصل آباد غزہ پلان کی ہو رہی ہے، آپ ایران کی کرنے لگے ہو. اب وہ دیکھ لیں آپ پہنچ رہے کیا ہو رہا ہے ایران کے اندر. ایران کے بعد جو ہے 100% دوسرا نمبر جو کہیں نہ کہیں پاکستان کا ضرور آئے گا. آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، چاہے جتنا آپ جا کے ہو جائیں. ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو یہ ہمیں معاف کر دیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ سے زیادہ وفادار شہنشاہ ایران تھا، ان سے زیادہ وفادار صدام حسین تھا، ان سے زیادہ وفادار پینوشے تھا. یہ کیا حال ان لوگوں نے کیا ہے امریکہ نے اس کا، یہ کبھی بھی کسی کو برداشت نہیں کرتے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت دی ہوئی تھی، اس طاقت کی بنیاد کے اوپر آپ چاہتے تو مسلم دنیا کو اکٹھا کر سکتے تھے. لیکن وہاں بھی ہماری جو ہے نا، ہماری حکومتوں نے عربوں کے اندر بھی ہم نے جا کے جو ہے نا گڑبڑ پھیلائی. ہمارا کام تو لوگوں کو جوڑنا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے بی جمالوں کا کردار ادا کیا. ایگزیکٹلی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، بی جمالوں کا کردار. ان کو جا کے کہہ دیا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کو جا کر کہہ دیا ان کے ساتھ ہیں. سعودی عرب کو کہا کہ جی آپ بے فکر رہیں، ہمیں ذرا ریال دکھائے نا، فکر نہیں کریں سر، ہم بالکل رفیق، ہم آپ کے ساتھ ہیں بالکل. ادھر کہتے ہیں رفیق ہم آپ کے ساتھ ہیں. ادھر سے بھی شیریں نقدی رائے نے پکڑا، ادھر سے بھی شیریں نقدی رائے نے پکڑا. اب جوتے کھانے کا ٹائم ان کا آ چکا ہے. یہ صحیح آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے مسلمانوں ہم لوگ کیوں خاموش رہے ہیں؟ مسلمانوں کے، اب میں بار بار جو کہتا ہوں، مسلمانوں پہ اپنے اختلافات ہیں ان کے اپنے. جس وقت آپ کو پتا ہے جو کچھ ابھی ہو رہا ہے وہاں پہ یو اے کے اندر، جو کچھ ہو رہا ہے یو اے اور سعودی عرب آمنے سامنے، اس کی وجہ ہی مسلمانوں کی اپنی کمزوری ہے. جس وقت آپ کو پتا ہے کہ ایران جو واحد ایک ملک تھا جو کہ غزہ کے اندر فلسطینیوں کی مدد کر رہا تھا، تو آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کے اندر کب ایران کی حمایت ہوئی ہے؟ یہ تو ابھی تو حال ہی کی بات ہے نا، یہ تو تھوڑے دنوں کی بات ہے جو آپ نے فلسطین کے اوپر جب غزہ کا چلا تو آپ نے پابندی لگا دی. اس سے پہلے کون سا پاکستان ایران کے ساتھ اس مسئلے پہ بات کرتا رہا؟ کبھی اس نے بات نہیں کی. جس وقت ایران نے یمن کے اندر جا کر وہاں پہ اپنے لوگ پہنچائے، وہاں پہ کوشش کر رہا تھا کہ ایران کی کوشش تھی کہ وہاں پہ بھی ہم مضبوط ہوں، تاکہ اگر ہم اسرائیل کا بھی گھیرا کریں تو وہ ہم وہاں پر یمن کے اندر جو حوثیز ہیں ان کو اسٹرانگ کرنے لگا. وہ تو بنیادی طور پر اس کو کنورٹ انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ جناب وہ حوثی کا سعودی عرب سے معاملہ ہے. بیچ میں لوگوں نے، عالمی طاقتوں نے وہ جناب لگوا دیا سعودی عرب کے پیچھے، تو وہ سعودی عرب اور یو اے اکٹھے ہو گئے. وہ سعودی عرب نے لگا لو جی وہ شیعہ آ گئے ہمارے پیچھے. وہ مسلک پھر آ کے کھڑا ہو گیا دوبارہ. انہوں نے کہا یہ تو شیعہ ہے، کیوں پتا ہے ایران شیعہ ہے. سعودی عرب وہ مسلک کا آ گیا معاملہ. نتیجہ کیا ہوا؟ یو اے اور سعودی عرب نے مل کر پھر وہ جو وہاں پہ کشت خون کیا، وہ یونائٹڈ نیشن کی تمام ڈیٹیلز پڑی ہوئی ہیں، سارے آپ جا کے تلاش کر سکتے ہیں. میں ٹائم نہیں ہے اتنا کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں.
تو وہ تقریباً جو میرے پاس ریکارڈ موجود تھا، 3-3.5 لاکھ بندہ انہوں نے وہاں مار دیا اس کے اندر، یمن کے اندر، ان دونوں نے مل کر. اس میں تقریباً 1.5-2 لاکھ کے، میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ چھوٹے بچے بھی مارے گئے. تو جہاں 2.5-3 لاکھ مسلمانوں کا جو خون بہا، تو کیا کوئی اس وقت پاکستان کی آواز اٹھی تھی؟ پاکستان نے کوئی روکنے کی کوشش کی اس وقت؟ پاکستان نے میڈیشن کی تھی اس وقت؟ کسی نے نہیں کی. کسی امریکہ، کسی برطانیہ، اس وقت کسی کو نہیں تھا. وہ مر گئے صرف اس لیے کہ مسلک کی بنیاد پر سب لوگ خاموش تھے. اور مسلک کی بدترین دشمنی جو ابھی آپ نے پاکستان میں بھی دیکھی، مسلک کی بنیاد کے اوپر تحریک لبیک والوں کو ختم کر دیا، لیکن دوسرے والے سب خاموش رہے. وہ کہتے رہے، وہ دہشت گرد سب خاموش تھے کہ وہ مر رہے ہیں، اہل سنت مر رہے ہیں، اہل حدیث کا یا دیوبندی کا کیا تعلق ہے اس سے؟ تو جب آپ مسلک کی بنیاد پر لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا دیا، تو پھر مجھے بتائیے کہ مذہب کی دشمنی پر اسرائیل کو کیسے آپ روک سکتے ہیں کہ وہ 80 لاکھ اس نے مسلمانوں کو غزہ میں شہید کیا. ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا، یہاں میری بات ہوتی رہی ہے. جو ہیں جو یہودیوں کے اعلی و نسل لوگ ہیں یہاں پر، جو بڑے کرتا دھرتا ہیں، چوبان کہتے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا چوبات کا، لوگوں کو نام بھی لفظ پتہ ہوگا پاکستان کے اندر کہ چوبات کیا چیز ہوتے ہیں. تو ان لوگوں سے وہ خود کہتے ہیں کہ کیا تم نے کیا ہے؟ تم نے دیکھا نہیں؟ تمہاری آنکھیں تھیں، اندھے تھے تم لوگ. 2.5-3 لاکھ تمہارا بندہ مر گیا وہاں پہ، تو تم تو خاموش رہے، تمہیں تو پرواہ نہیں. ٹھیک ہے، ہم اگر یہاں پہ کر رہے ہیں، ہم اپنے اس کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، سو انہوں نے مار دیا، کچھ نہیں ہوا. آج وہ دیکھ لیں، وہ عالمی طاقتیں کامیاب ہو گئیں اور وہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. حالات پھر وہی جا رہے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کے درمیان عربوں کے حالات خراب ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، اور مسلمان اتنے مارے جائیں گے اس کے اندر کہ ایک پرندہ بھی اگر گرے گا پیاسا ہو کے تو ایک مسلمان کی لاش کے اوپر گرے گا. کچھ حدیث کا، کچھ مفہوم کا اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے. تو یہ باتیں ہمیں، میں بار بار جو گھوم کر کہتا نا، وہ لوگ کہتے ہیں فضا اسلام کی طرف، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری خارجہ پالیسی اسلام کے ساتھ ہونی چاہیے. ہماری خارجہ پالیسی اکارڈنگ ٹو دی حدیث محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہونا چاہیے، ٹورڈز ہونا چاہیے. لیکن ہم اس طرف نہیں جا رہے، اور ہمیں حالات بتا رہے ہیں، ایک ایک چیز ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے کہ اب کیا ہونے والا اور کہاں جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ وہ ہم اپنا اس چکر میں لگے ہوئے. تو عمران خان یہی بات کہتا تھا، اور یہی ایک مسئلہ ہے کہ عمران خان کو بار بار میں اس وقت کہتا تھا کہ لوگوں نے مذاق اڑائی بات. میں کہتا تھا کہ عمران خان کی کوئی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں تھی. عمران خان کا جو معاملہ تھا، نہ عمران خان چور تھا، نہ عمران خان بدماش تھا. جو چور تھے، جو بدماش تھے، جو سب کچھ کرتے تھے، وہ آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے. اب سب کو پتا ہے کہ زرداری صاحب کا کیا کردار ہے، سب کو پتا ہے نواز شریف کا کیا کردار ہے، سب کو پتا ہے کہ کس نے فوج کے حوالے سے ان کو راگ آرمی کہی، انڈیا کو دعوتیں دیں، اس کو بلا لیا، واجپئی کو یہاں بغیر ویزے کے بلا لیا. تو کوئی وہ تو سب ٹھیک ٹھاک ہیں. لیکن عمران خان جی بہت بڑا ملک دشمن ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے. عمران خان کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، عمران خان کے لیے قوم کو اب نکلنا پڑے گا. ملک کے حالات آپ دیکھ لیں کتنے ہو گئے. اگر مزید بھی اگر آپ نہیں نکلتے تو میں سمجھتا ہوں پھر مسئلے آپ لوگوں کے لیے مزید خراب ہوتے جائیں گے. یہ ٹائم ہے، آہستہ سے نکلتا جا رہا ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے. دیکھیے، بعد میں بتا دوں آپ کو کہ عمران خان کی رہائی میں 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک قوم باہر نہیں نکلے گی، عمران خان کا نکلنا بہت مشکل ہوگا. یہ ان کو جیل میں ہی رکھیں گے. مارنا بھی ان کے لیے اتنا آسان نہیں. پلان تو ان کا تھا، ابھی بھی دل میں خواہشیں تو ہیں ان کی، لیکن بین الاقوامی حالات بگڑتے جا رہے ہیں. ہاں، اگر بین الاقوامی حالات زیادہ خراب ہو گئے اور پاکستان پر، جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں اب دباؤ آ رہا ہے، دباؤ یہ بڑھے گا پاکستان پر دباؤ بڑھے گا. اور جس چیز کا میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو حالات عمران خان کے جانے کے بعد جو کچھ پاکستان کی موجودہ حکومت نے کر دیے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مجھے کہیں سے سن گن مل رہی ہے کہ اب جو چائنا ہے اور جو پاکستان کے دوسرے دوست ممالک ہیں، وہ بھی اب ریئلائز کر رہے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے جو پکچر یہاں پر پینٹ کی گئی تھی وہ پکچر بالکل غلط تھی. اب آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں دباؤ آ رہا ہے کہ عمران خان کو بھی کہیں نہ کہیں اب ریلیز دیا جائے. تو اگر پاکستان میں حالات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، بہت بڑی اگر یہاں پہ کیا کہتے ہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی، جیسے کوئی کہتے ہیں نا کہ بہت ہی زیادہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑی پرابلم ہو جائے، تو پھر ان کو مجبور ہونا پڑے گا کہ فوری طور پر عمران خان کو چھوڑیں. تو لیکن میں تو پہلے سے کہتا ہوں اپنی حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے، کہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ آپ کو دباؤ کا شکار ہو کر، حالات کا شکار ہو کر کھولیں، بہتر ہے کہ آپ از خود بلائیں عمران خان کو. بلا کر بات چیت ابھی ہو رہی ہے، لیکن وہ بات چیت ایسے ہی ہے، وہ بس ایسے ہی ہے کہ ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے. وہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے ہو رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں نا وہ 5 بڑے آ رہے ہیں، بات چیت ہو گئی ہے. کل میں دیکھ رہا تھا کہ صاحب نے مجھے کہ وہ اڈیالہ کے اندر کوئی بندہ گیا تھا، کوئی بھی اڈیالہ میں بڑی شخصیت نہیں گیا. وہ سیکٹر کے مطلب لیول کے لوگ اگر جاتے رہتے تو وہ کوئی چیز نہیں ہوتی.
لیکن کوئی بڑی ایسے کوئی مطلب بریک تھرو ابھی تک نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ اب باہر سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ پاکستان کا جو جس طرح پاکستان خاموش ہے بالکل دیکھیں نا, آ گیا امریکہ تو بالکل آ گیا اندر, پاکستان کے اندر آ گیا, اس خطے کے اندر آ گیا ہے. بلوچستان کے اندر امریکہ آ کے بیٹھ گیا ہے, چائنا بھی بلوچستان کے اندر موجود ہے. میں بار بار کہتا تھا کہ ہماری یہ جو غلط پالیسیز ہیں نا یہ آپ کو بڑی طاقتوں کے درمیان کیا کہتے ہیں یہ آپ کو بنا دے گی سینڈوچ. تو ابھی آپ تو اربوں کے درمیان بھی سینڈوچ بننے لگے ہیں, کیونکہ دونوں طرف سے دباؤ آ رہا ہے. ہم نے دونوں طرف سے پیسے پکڑے ہوئے, ہم کہاں جائیں گے, کدھر جائیں گے. اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ کار یہ ہے, یہ بین الاقوامی سازشیں پاکستان کے خلاف ہیں. ہماری فوج بہت سمجھدار ہے, فوج ہماری بہت مضبوط ہے الحمدللہ. ہماری فوج کو کہ بالکل اب چوکس ہو جائے. تمام سیاسی لوگوں کو جو اچھے لوگ ہیں بشمول عمران خان, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو ہٹا دو, لاؤ ان کو بھی لے کے آؤ, ان کے اوپر نظر رکھو, ان کو کہو اور آ کے ایک پالیسی دو ان کو, بھائی اس پالیسی کے تحت آپ نے کام کرنا ہے, پوری جمہوریت بحال کریں, ملکی مفاد کے اندر سامنے آئیں, ملکی مفاد کے اندر سامنے آ کے کام کریں. اور یہ جو آپ نے جو سارا جو ایک تام جھام لگا دیا ہے 26 یا 27ویں ترمیم کے تحت کہ ججوں کو بھی ختم کر دیا فلانا, یہ سب چیزیں واپس کریں, ریورس کریں, تاکہ قوم کے اندر اعتماد پیدا ہو. دیکھیے اگر قوم کے اندر اعتماد پیدا ہوا تو پاکستان بڑی سے بڑی جنگ جیت لے گا. یہ آخر میں لفظ بتا رہا ہوں, اگر قوم کے اندر اعتماد پیدا نہیں ہوا اور اگر قوم اگر آپ کے ساتھ نہ کھڑی ہوئی, یہ دکھانے کے لیے تو ٹھیک ہے آپ پیسے دے کے بلوچستان سے نکال لیتے ہیں, ادھر سے نکال لیتے ہیں. میں خود پاکستان میں سیاست کر چکا ہوں, مجھے بھی پتا ہے کہ کس طرح جلسے کیے جاتے تھے, کہاں کہاں سے پیسے آتے ہیں. آئی نو ویری ویل, بہت اچھی طرح جانتا ہوں, بہت بہت اچھی طرح مجھے پتا ہے ان ساری چیزوں کا. لیکن یہ سب مصنوعی ہیں. یہ وہ جیسے آئی یہ نہیں ہوتا کہ آج کل جو چلی مصنوعی ذہانت, تو یہ وہ کا والا کام نہ کریں. ملکی معاملات میں مصنوعی ذہانت نہ چلائیں, مصنوعی ٹیکنکس نہ استعمال کریں. بہتر یہ ہوگا کہ بیٹھ کو سب کے بات کریں, بات کرنے کے بعد اعتماد میں لیں اور اندر سے پاکستان کو صحیح جمہوریت کے طور پر, اس کو مستقبل طور پر, فوری طور پر, مستقل طور پر مستقبل کا لاہ عمل تیار کرنے کے لیے کوشش کی جائے. اور اپنی پوری کنسنٹریشن جو ہے فوری طور پر جو ہے بیرون ملک جو اس وقت پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں بشمول امریکہ, بشمول اسرائیل, بشمول اور دوسری طاقتیں, سمجھ گئے, ہمارے بہت سارے برادر اسلامی ملک ہیں, وہ کوئی برادر کوئی نہیں ہے. اگر آپ کی جیب میں ٹکا نہیں ہے تو آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے. یہ حقیقت میں خاندانوں میں بھی آج کل یہ ہوتا ہے, اور یہی معاملات جو ہے ریاستوں کے اندر بھی, ریاستی تعلقات میں بھی یہ ہوتے ہیں. امید ہے کہ آج کی یہ جنرل بات چیت جو ہے اس سے آپ بہت ساری چیزیں سمجھ سکتے ہوں گے. اگر آپ کو میرا تجزیہ پسند آؤ تو آپ نے ریمارکس ضرور دیں. ریمارکس کے اندر میں آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کے جو ریمارکس ہوتے ہیں, جو کمنٹس ہوتے ہیں, اس کا جواب ضرور دیتا ہوں. اور خاص طور پہ مجھے مشورہ دیں جس چیز پہ اگر آپ سننا چاہتے ہوں تو بڑی مہربانی ہوگی. لیکن آپ سے آخر میں پھر وہی بات کہ ویوز آف فیصل محمد کو گوگل کے اوپر انگلش میں لکھ کے سرچ کریں, اور تو زیادہ بہتر ہوگا. اگر آپ میرے چینل کو بہت آسانی سے دیکھ سکیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.